रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इंशाअल्लाह ताला तजवीज़ सेशन के अंदर सिफ़ातुल हुरूफ हम कर रहे हैं। और उसके बारे में हमने थोड़ा सा जाना था, जैसे कि सिफ़ात होती क्या है। तो डिक्शनरी मीनिंग के लिहाज से सिफ़ात जो है सिफ़त की जमा है, यानी सिफ़त को हम कहते हैं, उसकी जमा है। ये सिफ़त की लग़वी माने किसी चीज़ की हालत या कैफियत के हैं, वो जो वजाहत का बाइस बनते हैं। ये मादी भी हो सकती हैं और मानवी भी, जैसे काला, गोरा, आला, अरफा। तो दोनों तरह से हो सकती हैं। तो बेसिकली हम सिफात को देखेंगे। सिफात बयान करना किसी भी चीज़ की, मज़ीद उसकी वजाहत करना। तजवीद के लिहाज से सिफात के क्या माने हो सकते हैं, वो ये कि तजवीद की इस्तिलाह में हर्फ जब अपने मखरज से निकलता है तो उसकी कुछ कैफियत होती हैं जो उसे दूसरे हर्फ से अलग करती हैं। तो इसी को हम सिफात ही कहेंगे। तजवीद की इस्तिलाह में हम जब हर्फ के निकलने के वक्त जो कैफियत होती हैं उनके उनका इल्म या उनको जानना, जिसकी वजह से एक हर्फ दूसरे हर्फ से अलग हो, इसको हम सिफात कहते हैं। हर्फ जब अपने मखरज से निकलता है तो उसके निकलने के वक्त कुछ कैफियत होती हैं, जैसे कि हर्फ की अदायगी के वक्त उसमें आवाज़ है या हवा। जैसे कि पहले जिक्र हुआ कि कुछ कैफियत होती हैं, वो क्या हैं। अब हम तजवीद के मज़ीद उसको स्पेसिफिक करते हैं कि जब आवाज़ है या हवा है, ज़बान की जड़ ऊपर है या नीचे है, ज़बान का दरमियाना हिस्सा ऊपर को उठ रहा है या नहीं, आवाज़ अपने मखरज में बंद होती है या जारी रहती है। तो जो है इन तमाम बातों का जानना सिफात, तजवीद के इस्तिलाह में फिर सिफात हो जाता है। फ़ायदा क्या होता है इसका, कि सिफात को जानना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि एक ही मखरज के मुख्तलिफ हरूफ एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। जैसे ता और दाल एक मखरज के ही हर्फ है, सेम मखरज है। अब जब मखरज ही सेम है तो आवाज में क्यों फर्क होता है, ये बात अमूमन डिफरेंस करना मुश्किल होता है। अच्छा, इसको टा बोल रहे हैं या इसको दाल बोल रहे हैं, ये यानी टा है, टा या दाल है। तो इसको समझना सा है कि ये आप यूं समझ लें कि दाल दूसरे जो हरूफ हैं। तो ये हम कैसे समझेंगे, जब मखरज ही एक है तो इस पे हमारी कुछ और क्वालिटीज आती हैं, उसको हम पढ़ेंगे। अगर सिफात का ख्याल ना रखा जाए तो एक ही मखरज से निकलने वाले हर्फ दूसरे दुरुस्त सिफात की अदम मौजूदगी की ना होने की वजह से तब्दील हो जाते हैं। यानी अगर, जैसे कि हमने कल जाल की मिसाल दी थी, कि अगर जाल में आप जो है वो बजिंग डाल देते हैं तो वो जा की तरफ चला जाएगा। इसी तरह से अगर आप जा है उसमें आप बजिंग नहीं होगी तो पीछे रह जाने से दाल दोनों एक दूसरे में मिक्स हो सकते हैं। सिफात की अहमियत के एतबार से हम ये बात पढ़ते हैं कि लहने जल्दी से बचने के लिए, यानी बुनियादी तौर पर सिफात अगर दाखिल नहीं होता है तो बड़ी मिस्टेक हो जाती है। फिर अच्छे और मेयारी क़िरात की अदायगी के एहतमाम के लिए हमने ये चीज़ भी थोड़ी सी डिस्कस की थी कि सिफात की फिर हम टाइप्स देखेंगे। सबसे पहले टाइप्स में आती है सिफात लाजिमा और सिफात आरिदा। लाजिमा वो सिफात होती हैं जो कि असल होती हैं, लफ्ज़ का हिस्सा होती हैं, उनके बगैर हर्फ अपनी असल शनाख्त खो देता है। और वो सिफात जो हर्फ का लाजिम हिस्सा ना हो, कभी उनमें पाई जाती हैं और कभी नहीं होती हैं, वो आरिदा है। जब इंशाअल्लाह हम लाजिमा और आरिदा को पढ़ेंगे तो आपके लिए और वाज़ेह हो जाएगा। सिफात लाजमा की अक़साम में आप देखते हैं कि अब हम, जैसे हमने कहा कि लाजमा और आरिदा है, तो आरिदा को हम बिल्कुल ही अभी छोड़ देते, चल हम सिर्फ सिफात लाजमा पढ़ेंगे। और लाजमा में जैसे कि वो हर्फ का हिस्सा है, उसके भी फिर पेयरिंग है, दो जो है सिफात हैं। एक सिफात के ऐसे जोड़े जिनकी हर की सिफत की जिद होती है, उसको हम सिफात मुतादा कहते हैं, यानी विद पेयर्स।
اور دوسرا ہوتا ہے وتھ نو پیئرز، یعنی صرف ایک ہی ہے، وہ غیر متضادہ، یعنی صرف ایک کوالٹی آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو جب آپ اس کو دیکھیں گے تو واضح ہو جائے گی۔ جیسے اب اس میں بھی ہم پھر سیپریٹ کرتے ہیں کہ ہم صفات لازمہ متضادہ کریں گے، بھی ہم صفات لازمہ یعنی ان پیئرز۔ تو ہم نے دیکھا کہ صفات کی بنیادی طور پر ہم نے دو قسم دیکھی ہیں، لازمہ اور عارضہ۔ عارضہ کو بھی ہم سائٹ کرتے ہیں، ہم صفات لازمہ پڑھیں گے، لازمہ جو حرف کا لازمی حصہ ہے، کبھی بھی اس سے جدا نہیں ہو سکتی ہیں۔ اس میں پھر ہم نے دو گروپنگ کی ہے، ایک وتھ پیئرز والے اور ایک جو نو پیئرز والے ہیں۔ تو سمپل ابھی ہم صفات لازمہ متضادہ کے پیئرز والے گروپ پڑھیں گے جو کہ 5 ہیں، اور 5 میں سے پہلا پیئر جو ہے وہ یہ ہے ہمس اور جہر۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے ہم جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے تو اور ہمیں پھر کلیئر پکچر واضح ہوتی جائے گی۔ ہمس جو ہیں بنیادی طور پر، جیسے اگر کسی لیٹر میں ہمس ہے تو جہر نہیں ہوگا۔ تو پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمس کیا ہے۔ ہمس جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایئر لیٹر یا پھر وائس لیس لیٹر، یعنی وائس لیس جس میں وائس نہیں ہے۔ یہ کانسیپٹ عموماً جو ہے لوگوں سے یہ متعارف نہیں ہوا ہوتا ہے کہ جب ہم ساؤنڈ بناتے ہیں تو وہ کبھی ہوا سے، اس میں جیسے اتنی نرمی ہوتی ہے، ہوا کی طرف جا رہی ہوتی ہے، اور کبھی وہ آواز کریٹ کرتی۔ تھوڑا سا اس کو ہم دیکھتے ہیں، جیسے اگر ہم وسپر پہ جاتے ہیں، جیسے ہمس کو ویسے وسپر کہتے ہیں، سرگوشی۔ آپ یہ بتائیں کہ ایک جب بہت بیمار شخص ہو تو جب وہ بات کرتا ہے آپ سے، یا جو قریب المرگ انسان ہو وہ آپ سے کچھ بات کر رہا ہوتا ہے، تو کیا اس کی میں اس کی آواز داخل ہوتی ہے؟ کیا وہ اتنے تیز سے بولتا ہے کہ آس پاس کے لوگ سن لیں؟ لیکن کیا ایسا ہوتا ہے کہ نقاہت ہوتی ہے؟ بالکل۔ لیکن کیا ایسا ممکن ہے کہ جو کان لگائے اس کی لپس کے کلوز تو وہ اس کی بات سن سکتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یا ایسا ہے کہ نہیں، وہ یعنی بولے گا تو انسان آواز سے ہی بولے گا، ورنہ بول ہی نہیں سکتا، آپ سن ہی نہیں سمجھ سکتے؟ تو ایسا نہیں ہے، رائٹ؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آواز پھر دو طریقے سے، وہ بھی تو پھر بات ہوئی نا۔ اگر جیسے میں کہتی ہوں ایک سینٹینس کہ آئی ہیو اے بیبی بوائے، لیکن اگر ہم اس طرح کہتے آئی ہیو اے بیبی بوائے تو آپ کو بات سمجھ آئی تھوڑی سی؟ اب کوئی آپ سے سرگوشی کرتا ہے، بچہ آپ کے کان میں سرگوشی کرتا ہے، بیمار انسان سرگوشی کرتا ہے، آپ اس کے پورا سینٹینس سمجھ لیتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ یہ سوال ہے صرف میرا۔ سرگوشی سے بات سمجھ آ جاتی ہے کان لگانے سے کہ نہیں؟ جب کوئی سرگوشی سے بات کرتا ہے آ کے آپ کے کان میں، یا بیمار کے لیے آپ بہت کلوز جاتے ہیں جبکہ اس کی آواز اونچی نہیں ہوتی، تب بھی آپ سمجھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہے آ، بات کرنے کے پھر دو انداز ہو جائیں گے۔ یعنی آواز جو ہم جس مخرج پہ کبھی کبھار اگر آواز نہ ہو، صرف ہوا ہو، تو اس ہوا سے بھی ہمیں لیٹر سمجھ میں آ جاتا ہے۔ پھر ایسے ہی ہوا نا، بات ہمیں سمجھ میں آ سکتی ہے۔ تو دو میڈیم ہو گئے، ایک ہو گیا آپ کے پاس ایئر، ہوا صرف، اور ایک ہے آپ کے پاس آواز۔ تو ہمس میں بنیادی طور پر ہمس کے لغوی معنی پستی یا سرگوشی کے ہیں، وسپر کے ہیں۔ بعض حروف کو ادا کرتے ہوئے آواز کا ایسے رک جانا کہ حرف ادا ہوتے ہوئے سانس کا اخراج ہو۔ یہی بات ابھی ہم نے ڈسکس کی نا، کہ آواز نہیں ہو، صرف سانس کے استعمال سے بھی بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اسی کو وسپر کہتے ہیں نا۔ تو ہم ابھی دوبارہ آتے ہیں اس پر، اس سے پہلے اس کو دیکھ کے کہ what is actually whisper: to speak with soft hushed sound using the breath lips but with no vibration of the vocal cord۔ تو یہ گوگل سے نکالی تھی میں نے۔ تو گوگل ووکل کورڈ میں جو ہے وہ وائبریشن نہیں ہوتی ہے۔ پھر یہ کہ what is the scientific definition of voice؟ وائس کس کو کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اسپیچ کیا ہوتی ہے، ساؤنڈ کیسے بنتا ہے؟ تو اس کا مطلب ایک ڈفرنٹ چیز ہو گئی۔ ایک چیز ہے ساؤنڈ، ٹھیک ہے، اگر کوئی ٹائر پھٹے گا
تو آواز اردو میں تو ہم کہہ دیتے ہیں آواز آئی، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ سمجھیں تو کیا وہ ساؤنڈ ہے یا وائس ہے؟ کیا ہوگا اگر کوئی ٹائر پھٹے گا تو وہ ساؤنڈ ہے یا وائس ہے؟ ٹھیک ہے، سب کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ ساؤنڈ ہوگا، غبارہ پھٹے گا تو ایک ساؤنڈ ہوگا، جہاں تک جتنی مجھے انگلش تھوڑی بہت سمجھ میں آتی ہے مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ ساؤنڈ کا وزیوز استعمال ہو جائے گا۔ لیکن آواز جب ہوگی نا، تو یہاں پر ایک چیز کہتے ہیں کہ ایک چیز ہو گئی ساؤنڈ، جیسے پیالہ زمین پہ گر رہا ہے تو ساؤنڈ بنا رہا ہے، تو اس لیے ہم جب اردو میں ہر جگہ آواز لگاتے ہیں نا، جب اردو میں بولتے ہیں پیالہ زمین سے گرا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ پیالہ زمین سے گرنے کی آواز آئی۔ اور جب ہم کہتے ہیں کوئی بات کر رہا ہے انسان تو بھی ہم آواز کہتے ہیں۔ کیا ایسا ہے؟ بٹ سانتاز جار رہنا، یہ مجھے سمجھ نہیں آیا کوثر، آپ کا آپ چاہیں تو آپ بتا سکتی ہیں یا پھر سے لکھ سکتی ہیں۔ مجھے جو ابھی تک سمجھ میں آ رہا ہے کہ اردو میں جب ہم کہتے ہیں تو ٹائر کے پھٹنے کی آواز آئی، غبارے کی پھٹنے کی آواز آئی، پیالے کی گرنے کی آواز آئی، ہر جگہ ہم آواز بول دیتے ہیں نا۔ جب ہم آواز آواز بولتے ہیں اور پھر اس کا ٹرانسلیشن خود ہی وائس بھی کر لیتے ہیں ذہن میں، تو ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم ساؤنڈ بول رہے ہیں، وائس بول رہے ہیں، اسپیچ بول رہے ہیں۔ یہاں پر ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے جو میڈیکلی ٹرمز میں، اور میڈیکل ٹرمز یہاں پر آتی ہے، میڈیکل ٹرم کی کمی کی وجہ سے ہمس کی وضاحت کبھی بھی صحیح طریقے سے نہیں کی گئی، جو ایسے کہ میرے شیخ نے کہا کہ اس کی جس نے تجوید کی تھی وہ خود بھی میڈیکل کے ٹرمز کو جانتا تھا۔ تو ہمارے یہاں جیسے کہ عرب جب شروع ہوئی تھی یہ چیزیں تو کتابوں میں صحیح لکھا گیا تھا، لیکن جب اس کی ٹرانسلیشن ہونے لگی تو وہ ہم کہیں سے ایکسپلین نہیں ہو پایا صحیح سے لوگوں کو۔ تو بنیادی طور پر جب ایئر فرام دا لنگس بلوز تھرو دا ووکل فولڈ ایٹ اے ہائی اسپیڈ، ٹھیک ہے، جب ہم سانس ہوتی ہے نا اس کو ایک بہت زیادہ مقدار پہ جب ہم کہتے ہیں کہ وہ لنگس کے اندر پھینکتے ہیں، یعنی اس کے لیے انسان کو طاقت چاہیے ہوتی ہے جب آپ بولتے ہیں، یعنی ایک بیمار آدمی کیوں نہیں بولتا ہے؟ کیونکہ اس کے پاس کیا نہیں ہوتی ہے؟ آپ لوگ لکھیے گا، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، میرا شوق بھی بہت ہے کہ میں لوگوں کو اس طرح سمجھا سکوں جیسے مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب انرجی، طاقت چاہیے ہوتی ہے، اس لیے جب ہم دیکھتے ہیں جب ہم آواز سے بولتے ہیں تو ہماری چیسٹ پہ ایک پریشر ہوتا ہے، ایسا ہے نا، ٹھیک ہے۔ لیکن جب آپ وسپر کریں گے تو کیا آپ کی چیسٹ پر پریشر ہوگا؟ آپ کو بہت طاقت چاہیے۔ بائی ڈیفالٹ میڈیکل ٹرمز کے لحاظ سے یہاں پر میں دیکھتی ہوں کہ جب سانس کا بہاؤ لنگس کی طرف بہت زیادہ مقدار میں آتا ہے تو کوئی پھیپڑے کے اندر کوئی جو ووکل جس کو کہہ رہے ہیں کوڈ وہ وائبریٹ کرتا ہے، وہ ایک ساؤنڈ کریٹ کرتا ہے۔ اس ساؤنڈ کو یا وائبریشن کو لوگ وائس کے نام سے جانتے ہیں، کوئی چیخ رہا ہے، کوئی بتا رہا ہے۔ اب برین جو ہے اس کو اسپیچ میں کنورٹ کرتی ہے، یہ پورا سائنٹیفک ڈیفینیشن ہے۔ آئی ایم ناٹ دا سائنس پرسن، لیکن میں نے ایک ڈاکٹر سے پوچھ کے یہ بات سمجھی تھی اچھے طریقے سے کہ جب کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ سانس کا بہاؤ کم ہونے کی وجہ سے تو وہ ٹرمنالوجی مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ پھر یہ ہمس کیسے ہو رہا ہے یا جہر کیسے ہو رہا ہے۔ تو ابھی مجھے جو سمجھ آتی وہ یہ کہ آپ کا ہوا یا سرگوشی کو ہم نے سمجھنا ہے، اور ہم نے یہ بات سمجھنی ہے کہ آواز کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں ہم وسپر کے ذریعے بھی، یس اور نو، ٹھیک ہے۔ کمیونیکیشن وسپر کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے کہ نہیں، اس کا مطلب ہے پورا الفابیٹ وسپر کے ذریعے بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ اور یہ بھی سمجھیے گا کہ جس الفابیٹس میں یعنی جس حرف تہجی میں وسپر نہیں ہوگا وہ حرف آپ کو سمجھ نہیں آئے گا۔ فور ایگزامپل، جب میں نے بیبی بولنا کا شروع کیا تھا، بیبی، آئی ہیو اے بیبی بوائے میں، تو جب میں اس کو وسپر کروں گی تو میں اس کو کیا بولوں گی؟ دیکھیے گا، بیبی۔ کیا ساؤنڈ ہوا آپ کو؟ آواز آئی بھی کہ نہیں آئی مجھے نہیں پتا، میرا فین بھی چل رہا ہے، کمپیوٹر اتنا شارپ ہے کہ نہیں۔ آپ دیکھیں گے با جو ہے وہ پھا بن جائے گا، بیبی کو آپ پھیپی بولنا شروع کریں گے، یہ تو میں نے ابھی آواز سے بولا، لیکن جب آپ بیبی بولنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو کی آواز آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس سے بھی پتا چلے گا کہ جو جہر والے لیٹر ہیں، یعنی جو لیٹر آواز سے بنتے ہیں، اس میں آپ آواز داخل نہیں کریں گے تو وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ ہمس والا لیٹر بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہمس والے لیٹر میں آپ نے طاقت کا استعمال کیا
بہت زیادہ مقدار میں لنگز میں ہوا سانس کا بہاؤ پھینکا تو وہاں پر آپ آواز کریٹ کر دیں گے اور وہ جہر والا لیٹر بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ جہر لیٹر کیسے ہیں؟ وائس لیٹر، جس میں آپ طاقت کے ساتھ، جیسے یہاں لکھا نا، بعض حروف کو ادا کرتے ہوئے سانس کا ایسے رک جانا کہ حرف ادا ہوتے ہوئے آواز پوری طرح بلند ہونا، یعنی پھر ایئر نہیں آئے گی۔ یہ بھی ڈیفینیشن کتابوں کی، اس لیے مجھے کنفیوز کر رہی ہوتی میڈیکل ٹرمز کے سے، لیکن بہرحال اگر آپ نے اب یہ لگ رہا ہے نا کہ سانس کا ایسے رکنا، رک جانا، سانس رک گیا اور آواز جو ہے مخرج میں، یہ کتاب کی وجہ سے کنفیوژن ہوتی ہے۔ بنیادی طور پر کیا ہوگا کہ وائس میں آپ نے طاقت داخل کرنی ہے، بہت زیادہ مقدار میں لنگز میں آواز داخل کرتے ہیں، وہ سانس کو داخل کرتے ہیں تو ہی ساؤنڈ کریٹ ہوتا ہے، جس کو پھر ہم ایک حرف کہتے ہیں، جیسے اب، اج، اق۔ آپ یہ جب بھی بولیں گے آپ کو لگے گا آپ کے سینے پہ پریشر پڑتا ہے۔ یو نیڈ انرجی فور دس لیٹر۔ یہاں پر آپ کو انرجی نہیں چاہیے، یہ صرف ہوا ہے، کیونکہ یہ سرگوشی ہے، پستی ہے، وسپرنگ ہے، جیسے اف، اس، اخ۔ آپ فیل کر سکتے ہیں یہ آواز نہیں ہے، اخ، اس، اح، ٹھیک ہے، اس۔ ایسا ہے کہ فیل کر سکتے ہیں آپ میری آواز میں سے؟ آپ کو ہمس کا کانسیپٹ بالکل نظر آ رہا ہے کہ بعض لیٹر میں ہمز ہیں، ہمس ہے، ہوا ہے، اور ہم اس ہوا کو رکھ رہے ہیں؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے یہ بات؟ لکھیے گا ہمس میں، اب دیکھتے ہیں، پھر میں بتاتی ہوں۔ اف، اخ، اخ، اس میں تھوڑی سی آواز اونچی ہو جاتی ہے، آئی مین ساؤنڈ سنائی زیادہ تیز دیتا ہے، لاؤڈر، اخ، اخ، لیکن یہ ہے صرف اور صرف ہوا، یعنی اوپر والے ٹاپ پہ، ٹھیک ہے، ایئر سے بن رہے ہیں۔ تو یہ آپ نے اپنے آپ کو ڈفرنس دینا ہے، اور جب ہم اس لیٹرز کا گروپ تلاش کر لیں گے تو اپنی ریسائٹیشن کے اندر بہت زیادہ محسوس کرنے کی کوشش کرنا ہے کہ کیا ہمس والے لیٹر میں میرے پاس ہمس ہے، میری آواز دھیمی، آواز کیا دھیمی ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں آواز دھیمی، تو لٹرلی لاؤڈر وائس کو لیٹر جو ہے نا جو ہلکے وائس میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مطلب یہ نہیں ہے آواز کا اونچا ہونا، جیسے لوگ کہتے ہیں نا آواز اونچی ہوتی ہے، آواز نیچی ہوتی ہے، پھر یہیں سے کنفیوژن شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ آواز اونچی ہے لیکن یہاں پہ ایکچولی آواز نہیں ہے، وسپرنگ ہے، ہوا ہے، صرف ہوا نکل رہی ہے۔ یہ آپ نے اچھی طریقے سے سمجھ لینا ہے۔ تو جن حروف میں یہ صفات پائی جاتی ہے ان کو حروف محموسہ کہتے ہیں، اور یہ ہے فحسہ، فحس، یہ جو ساری فتح ہے نا، ان فتح میں جہر ہوتا ہے، فتح دمہ کسرہ، تو اس لیے جب آپ بولنے لگتے ہیں تو آپ کو فحسہ سخشن، اب کہیں نہ کہیں آپ وہ بھی بول رہے ہیں نا تو آپ کو آواز آ جاتی ہے، فحسہ شخص سکت۔ اب اس کو سمپل اف، اح، اس کر کے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا۔ اور ان کے علاوہ جتنے حروف ہیں باقی تمام مجہورہ ہیں جو آواز سے بولے جائیں گے۔ تو سمپلی ہم نے کیا کہ ہمس جو ہے وہ ایئر لیٹر ہے، ہمس میں یعنی وسپرنگ ہے اس کا مطلب، اور جو ہے جہر لیٹر جو ہوتے ہیں اس میں وائس کا استعمال ہوتا ہے، اس میں طاقت ہوتی ہے، آپ کو سینے میں پریشر فیل ہونا چاہیے۔ اگر آپ جہر والے لیٹر میں آواز نہیں نکالیں تو وہ لیٹر ہمس والے، اگر اسی مخرج کے دوسرا لیٹر بنتا ہو تو اس میں یا تو کنورٹ ہو جائے گا یا اس کے مڈل میں ہوگا، یا پھر جو کنفیوز ہوگا۔ جو جیم شین یا ہے اج، اب اس کو اج، جیسے آپ نے اج، یعنی آپ نے بہت، اس میں کیا ہو رہا ہے اج میں ایٹ دا سیم ٹائم ہوا بھی ہم ڈال رہے ہیں اور آواز بھی ڈال رہے ہیں، لیکن آواز بہت ہائی نہیں ہو رہی، آواز کو اونچا کرنا پڑے گا اس میں تاکہ ہوا نہیں آئے۔ سم ٹائم ایسے ہی ہوتا ہے نا، ایک چیز کو لانے کے لیے اب دوسری چیز کو روکنا پڑتا ہے۔ آواز کو اتنی اونچی کریں کہ سانس اس وقت نہیں لیں، ٹھیک ہے، اج، اج، لیکن اج یہ غلط ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے جیم پہ شین یا ہے نا مخرج، اش، اج، اج، تو فوراً سے آپ شین جیم پہ آ جا رہے ہیں، جہاں آپ نے آواز روکی اج جیم بولیں اور آواز کو روک دیں، اج یہ شین کی طرف لینڈ کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ سب کو کلیئر ہو رہا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا لگ رہا ہے؟ آسان ہے؟ آپ اپنے آپ کو خود ریٹ دیں، آج کے لیسن سے آپ کو ہمس اور جہر کتنا پسند سمجھ میں آیا ہے؟ آپ بتائیں، 1 of 10 میں سے آپ بتائیں، ریٹنگ کریں اپنی خود کی کہ آپ کو کتنا سمجھ میں آیا ہے۔ 9 گڈ، 8 گڈ، الحمدللہ۔ خود بتائیں کہ کتنا ہمس اور جہر سمجھ میں آیا۔ کسی لوگوں نے پہلے بھی سنا ہوا ہوگا تو اس کے لحاظ سے بھی آپ دیکھیں کہ کیا آپ میں مزید اچھی طریقے سے ہمس اور جہر واضح ہوا۔ ٹھیک ہے، گڈ، ماشاء اللہ، تو سب کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آیا ہے، الحمدللہ۔
गुड, माशाल्लाह। जी सादिया, तो इंशाल्लाह अब हम इस वर्ड्स को देखते हैं। अब आपने अपनी रिसाइटेशन में लाना है इस वर्ड्स को, कि जहां पर आपने महसूस करना है, वंस आपने टच कर लिया कि आपने उन लेटर में एयर कैसे रखना है और आवाज, सांस यानी कि आवाज को कैसे रोकना है, खुद ब खुद आपकी ये हमस और जहर का डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। फिर याद रखिएगा कि फतहा दम्मा कसरा में चूंकि आवाज होती है, इसलिए जब हम फा बोलते हैं तो मुश्किल होती है, जैसे अफ, फा, फा थोड़ी देर के लिए आपकी एयर आएगी, लेकिन आपकी ये फा फतहा फा में आवाज आ जाएगी। इसलिए हम उस डिफरेंस को महसूस नहीं कर पाते और कोई महसूस नहीं करवा पाता है। ठीक है, हम वो बाद में करेंगे, अभी हम सिर्फ सुकून से कर रहे हैं। ठीक है, सुकून वाला थोड़ा सा 2 मिनट दे दें आप लोग मुझे, 3 मिनट चलेंगे, 50 पे क्लोज कर लेंगे। अफ, ठीक है, तल, कफ, अफ, ठीक है, अस, यल, हस, अश, माइश, अस, नक्सुस, अह, वज, अख, ननसख, अस, 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 अत, अत, अलीमत। ठीक है, ता, काफ और ये जो है, महमूसा लेटर में ता है और काफ है। ठीक है, ये ऐसे लेटर्स हैं जिसमें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। अक तो ठीक है, ता ही है ना। अत, अत में ज्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि मेजॉरिटी ता को हम जब टच करते हैं, हमारी बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं है, हम उसको आवाज से ही टच करते हैं, तो उसको हमारे लिए आर्ट है, लेकिन रेस्ट हमारे लिए बहुत आसान है, यानी कि ये वाले। तो इंशाल्लाह आप में से हैंड रेस करें, पढ़ें इंशाल्लाह ताला इसको। ठीक है, गुड, माशाल्लाह। पढ़िएगा इंशाल्लाह, हैंड रेस करें तो फिर मैं थोड़ा सा पढ़वा लूँ। मैं अब ये आपको दोबारा से लेटर्स पढ़वाए जाएंगे, मखरज भी देखे जाएंगे, और साथ साथ आपकी सिफात भी। याद रखिएगा कि आप लोगों ने मुख्तलिफ लेटर्स के मखरज खुद ब खुद भी मालूम करके, मैं बीच में किसी से भी मखरज भी पूछूंगी तो आप मखरज का चैप्टर जाके रिव्यू करना शुरू कर दें, ताकि आप लोगों से जब पूछा जाए इसका मखरज क्या है तो बताएं, और अगर मखरज याद नहीं है तो फिर मज़ा नहीं आएगा, आपको आप सिफात को नहीं डिफरेंस कर सकेंगे। नाउ दिस इज टाइम टू रटना, यानी मेमोराइज भी करना है तो कर लें, लेकिन आपके मखरज टिप पे होने चाहिए। जी कौसर, इंशाल्लाह लीजिएगा। जी। अफ, तलकफ, अस, यलहस, अश, नआइश, अस, नकसुस, अक, कज़ालिक। ठीक है, गुड, गुड, माशाल्लाह। बस हम जनरली ता के फतह के साथ हैं, हम देखेंगे कि ता हमें कभी कभी मुश्किल करेगी, लेकिन बाकी जो है बहुत अच्छा था। आयशा आप पढ़िएगा, आपने भी हैंड रेस किया था, नेक्स्ट वाला। अह, बस, बह, आह, वजह, अक, वज, नन, जी, वजह, अक, ननसख, अस, अस, अत, अलीमत। ओके, गुड, माशाल्लाह। आपकी हम्स क्लियर हो रही है, लेकिन हम्स मजीद वाज़े हो जाता है, जैसे कि अभी आपके सुकून लेटर में ना, अभी हम इंशाल्लाह जब नेक्स्ट शिद्दा रिखावत तवसुत पढ़ेंगे तो ये वाज़े होगा कि वो जो हमने टाइम देना है रिखावत का, वो अगर मौजूद होगा तो आपकी हम्स और वाज़े होगी। जैसे ख्वा में भी रिखावत है, आह में भी रिखावत है, यानी रिखावत सिंपली क्या है, मखरज में आवाज़ बनने के बाद जारी रहेगी, तो थोड़े जल्दी से या तो एकदम से खत्म हो जाएगी, या थोड़ी देर जारी रहेगी, या उसके मीडियम में। तो अब इसकी वजह से आपका और अच्छा हमस वाज़े होगा। अभी थोड़ा सा है लेकिन वाज़े नहीं हो सका, क्योंकि आपने रिखावत की सिफत मिस की है, वो हमने भी पढ़ाया नहीं, वो अगली इसमें पढ़ाएंगे। तो इंशाल्लाह खुश हो जाएंगे जब आप रिखावत की सिफत को भी ऐड करके जब आप लेटर अदा करेंगे, तो लेटर कितना अच्छा होने लगेगा। जैसे ये अस, जल्दी नहीं, अस, आपके इस आपने देखा होगा कौसर में ही चीजें आ रही थी, तल, कफ, यानी ये रिखावत भी कर रही थी। एक तरफ तो हम्स निकल रही है ना, दूसरे की रिखावत का टाइम दें, तो फिर आपको और खूबसूरती के साथ लेटर जो है समझ में आएगा कि हाँ कौन से लेटर्स में से क्या अदा हुआ। ओके, इंशाल्लाह ताला, बारक अल्लाह फीक। ऐसा है कि हम यहीं तक सेशन रखते हैं तजवीद का।
اور اس پہ آپ نے محنت کرنی ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اگر آپ کو نہیں ہے ٹپ میں یاد ہر لیٹر اور اس کی گروپنگ، لسویہ لیٹر، طرفیہ لیٹر، شجریہ لیٹر، تو آپ اس کی آپ اس کا مین مخرج بھی یاد کریں اور گروپ کے دوسرے لیٹرز بھی یاد کریں، کیونکہ اب ہم ان گروپ کے دوسرے لیٹرز میں ڈفرنس کر کے معلوم کریں گے. جیسے ہم صرف ایک لیٹر لے لیتے ہیں، ایک گروپ لے لیتے ہیں. چلیے لسویہ، ٹھیک ہے. لسویہ میں کیا تھا؟ ذال اینڈ غو اینڈ سا ہے، ٹھیک ہے. اس میں آپ دیکھیں گے کہ کون سا کیوں یہ جو ہمس والا کون سا ہے اور دوسرا لیٹر کیا. چلیں انشاءاللہ یہ بھی ہم بعد میں کریں گے. دوسری چیز یہ کہ انشاءاللہ ایک میں نے آپ لوگوں کے لیے سلائڈس بھیجی ہیں. ہماری فرسٹ 2 ویکس کی جولائی کی چھٹی ہوتی ہے سمر بریک کی، اور جو ہے اس لحاظ سے 30 جون بھی اس میں ایڈ ہو جائے گا، کیونکہ ہماری منڈے کلاس ہے. تو ہمیں پھر یا تو ہم منڈے کلاس کر کے اور 1 جولائی کی چھٹی کر لیں، اور اس لحاظ سے ہم آگے جائیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ہم 14 جولائی کی پھر چھٹی کر لیں گے، اس لیے کہ 4 دن کی چھٹی ہوتی ہے، پھر ہم 15 سے آئیں گے. لیکن ایسے ہمارا ویک بریک ہو جائے گا. آپ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اب ہم 30 سے ہی چھٹیاں جو ہیں وہ 30 سے ہی کر لیں؟ میں نے ایسے ہی پلان رکھا کہ منڈے ٹیوزڈے کرنا ہے، کیونکہ 1 جولائی کو ہم اگر چھٹی نہ کریں تو بھی ویسٹ ہوگا، کیونکہ یہاں پر کینیڈا ڈے ہے تو ویسے بھی لوگوں کو تکلیف ہوتی کلاس میں آنے کی. تو انشاءاللہ 30 اور 1 اور 7 8 ایسے ہی ٹھیک ہے، رائٹ. یہ 2 ویک کی چھٹیاں ہیں، اور اس کے بعد آپ 14 جولائی کو واپس آئیں گے. صرف 2 ہی ویک ہمیں سمر بریک ملتا ہے، تو آپ اس کو انشاءاللہ کوشش کر کے پلان کر لیں. اور جو ہے ایک تو یہ چیز ہو گئی آپ لوگوں سے. از دیٹ اوکے؟ سب سن رہے ہیں؟ ایسے تو نہیں کہ آن لائن ہے کوئی سن نہیں رہا ہو. تو نیکسٹ ویک کلاس نہیں ہے ہماری، ٹھیک ہے. ایک اور چیز آپ سے جاتے جاتے پوچھ لینی ہے کہ آپ لوگوں کی رمضان کی جو بریک ہے اس کے ہماری 12 کلاسز مس ہو گئی تھیں. تو سنس ہم نے کافی دنوں سے سوچا ہوا تھا کہ ایک لیسن ہم 2 ویک مطلب 2 لیسن کے ساتھ ایک ویک میں ایک اور لیسن ایڈ کر دیں گے. جسٹ لائک کہ ہم وہ ریکارڈنگ تو آپ کی 2 بھیجیں گے، لیکن ہم کلاس میں اس کو پلے کر دیں گے. آپ کا کلاس ٹائم بالکل آگے پیچھے نہیں ہوگا، آپ کا سبق تھوڑا سا بڑھ جائے گا یاد کرنے کے لیے، ٹیسٹ تھوڑا سا کلوز آ جائے گا. اور سسٹر اسما کی جو ریسائٹیشن ہے اس میں آپ کو ٹائم دینا پڑے گا، جہاں تک میں سمجھتی ہوں، کیونکہ وہ آپ گھر پہ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو لیٹ سے آپ کو 10 منٹ اس کے کرنے تو نئے لیسن کے بھی 20 منٹ کرنے پڑیں گے. تو اب آپ یہ بتائیے گا مجھے کہ اگر ہم ایک لیسن ایڈ کرتے ہیں تو کیا ہمیں 12 لیسن فار ایگزامپل ایڈ کرنے ہیں. رمضان کی جو ہمارے بریک میں ہمارے زیادہ اس طرح چھٹیاں ہو گئی تھی، دوسری کلاسز میں ہم نے کور کر لیے ہیں. آپ کے لیے ابھی تک ہم نے اس کو رکھا ہوا تھا. تو اب آپ بتائیں کہ آپ ایوری ویک ایک لیسن ایڈ کرنا چاہیں گے کہ ایوری ادر ویک. یعنی لیسن اگر ٹیسٹ کا پریشر تھوڑا سا بڑھتا ہے، کیونکہ آخری والا ٹیسٹ ایسا ہوگا کہ آپ نے اس ویک ٹیسٹ دیا، اگلے ویک پھر ٹیسٹ آ جائے گا. تو اس لحاظ سے آپ کیا ووٹ کریں گے کہ ہم ایوری ویک ایک لیسن بڑھا رہے ہیں یا ایوری ادر ویک ایک لیسن بڑھائیں؟ ٹھیک ہے، پہلا ووٹ تو سامنے ہی آ گیا. اب آپ لوگ اسی لحاظ سے بتا دیں تاکہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ایوری ادر ویک کریں گے تو بھی ہم اس طرح یاد رکھ کے بس ہمیں لیسن پلے کرنا ہوگا، ہمیں لیسن بھیجنا ہوگا. آپ کا کلاس ٹائم بالکل بھی تبدیل نہیں ہوگا. عائشہ نے بھی ادر ویک بتایا. اور لوگ بھی پریزنٹ ہیں یا نہیں ہیں، یا چھٹی سمجھ کے چلے گئے؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ. کوثر سے مینج ہو جائے گا تو کوثر نے کہا چلیں کوئی بات نہیں. ایوری ادر ویک 3 ووٹ ایوری ادر ویک پہ ہی آ گیا. چلیں ٹھیک ہے. 4 ووٹ 4 لوگوں نے بات کی، اس میں سے 3 کہہ رہے ہیں. اور اسٹوڈنٹ کہاں ہیں؟ کیونکہ یہ آپ سے کنسلٹ ہے نا، اس میں آپ ہی کا ذکر ہے، تو یہاں پر آپ سے متعلق باتیں ہو رہی ہیں. ایک تو یہ کہ ہم لیسن کو کور کر لیں گے تو بہت ممکن ہے. ابھی میرا کوئی پلان بہت واضح نہیں، کیونکہ ہمارے لیسن بہت پیچھے گئے تھے. ہم شاید اس سمر میں ہم کورس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں. سپتمبر آنے سے پہلے پہلے تو کورس کور کمپلیٹ ہو جانا تھا، لیکن یہ جو لیسن بہت پیچھے جا رہے ہیں تو ہم اکتوبر تک جائیں گے، کہاں تک جائیں گے وہ ہمیں نہیں پتا. اور ابھی ہم ایک ویک ایڈ کر کے دیکھتے ہیں. اگر ایوری ادر ویک ایڈ کریں گے تو انشاءاللہ ایوری ادر ویک ایک لیسن آپ کا ایڈ کر کے ہم دیکھتے ہیں. کہ میری کوشش ہے کہ ہم تھوڑا ارلی ہی ختم کر لیں، لیٹ سے اکتوبر ستمبر اس طرح نہ جائیں، تو یہ زیادہ اچھا ہو جائے گا کہ ہم نئے دوسرے اگر کورس اسٹارٹ کریں تو اس میں پلاننگ، اس کا وقت، سارا کچھ رہتا ہے. آپ لوگوں کو رش تو نہیں لگے گا، اور آپ لوگوں کو خوشی ہوگی کہ اچھا ہے ہم جلدی جلدی یاد کر لیں گے. تھوڑا سا اپنے آپ کو خالی کر لیں دوسرے کاموں سے، کیونکہ ایک مقصد کا کام کر رہے ہیں تو اس کو کر لیں. اور الحمدللہ ترجمہ آپ کا بہت فلوئنٹ ہو چکا ہے، بہت اچھا آپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ تعالی.
چلیں ایوری ادر ویک ہم ایک کلاس کو ایڈ کر کے دیکھیں گے. تو بریک کے بعد اس چیز کے لیے تیار رہیے گا. ہم ایک ویک میں 3 لیسن پلے کریں گے اور ایک ویک میں 2 لیسن. نادیہ نے عشرت، نادیہ 3 4 کئی ایوری ویک کا بھی آ گیا. چلیں ہم ایوری ادر ویک سے سٹارٹ کر کے دیکھیں گے. اگر دوسری سسٹرز بھی کمفرٹیبل ہونے لگیں تو ہم ایوری ویک کرنا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن ہم فی الحال ایوری ادر ویک سے سٹارٹ کر کے دیکھیں گے. اگر سب مطمئن ہوں گے تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تجوید آپ لوگوں نے سننی ہے یا خود سن لیں گے؟ میں لگا دیتی ہوں. میں پلے تو کر لیتی ہوں. تھوڑا سا ٹائم مجھے لگے گا لیکن میں پلے کر لیتی ہوں. تجوید ہے گڈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ فإن أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. السلام عليكم ورحمة الله. سورة النور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. فإنما عليه ما حمل عليه ہی لمبا نہیں کریں اس کو. پھر سے پڑھیں. فإن تولوا وعليكم ما حملتم. پھر سے پڑھیں. وعليكم وإن تطيعوه تهتدوا. وإن تطيعوه تهتدوا. وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم
وليبدلنهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير ولبئس المصير سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم.